मोहतरम सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, अक्सिरुस सलाता अलैया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझसे, अक्सिरुस सलाता अलैया। खुद हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो। अब जब हुज़ूर ने खुद फरमा दिया कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो तो बात ही ख़त्म। लिहाजा हमें अब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। आइए मोहब्बत के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज जो मेरे बयान का मौजू है वो बहुत ही आसान है। वो ये कि अपनी नेकियां छुपाएं, अपने नेक आमाल हमें छुपाना चाहिए। इस ज़िम्न में कुछ कुरान की आयतें पेश करेंगे, कुछ अहादीस तैयबा पेश करेंगे, कुछ बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल, उनके जो आमाल थे वो पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमें भी इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद हमें भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक वाक़या है बड़ा ईमान अफरोज़ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त मदीना शरीफ के किसी मोहल्ले में रहने वाली एक नाबीना बूढ़ी औरत के घर का काम काज कर दिया करते थे। मदीना के किसी मोहल्ले में रहती थी, बूढ़ी थी, नाबीना भी थी। और जो बंदा नाबीना हो और बूढ़ी हो, आप जानते कितने मसाइल होते हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके घर का सारा काम अंजाम देते थे। अब घर का काम क्या है उस ज़माने के लिहाज से, मसलन घर के लिए पानी भर देना, खाना बना देना और साफ़ सफाई वग़ैरह, ये सारे काम कर दिया करते थे। कुछ दिनों के बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका इल्म हुआ कि मोहल्ले में एक नाबीना बूढ़ी औरत रहती है। तो उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि इस बूढ़ी की मदद करना चाहिए, इस औरत की, इस खातून की जो है हेल्प करना चाहिए। वो एक रात पहुँचे, इसी गर्ज से क्या देखा कि उस बूढ़ी के घर का सारा काम फिनिश हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, पानी भी भरा है, साफ़ सफाई भी है, खाना तैयार है। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने सोचा कि हो सकता है कोई बंदा कर गया होगा आज, चलो आइंदा कल आएंगे इंशाअल्लाह फिर करेंगे।
دوبارہ جب دوسری رات پہنچے تو کیا دیکھا کہ پھر سارا کام انجام پا چکا ہے، سارے کام اس کے ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کئی رات حاضری دیتے رہے، کئی رات اس کے گھر جاتے رہے، لیکن جب بھی پہنچے تو اس کے گھر کا سارا کام کاج ہو جائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کون ایسا بندہ ہے جو مجھ سے پہلے آ کر کے یہ سارا کام کر جاتا ہے اور بڑی ٹائمنگ کے ساتھ۔ تو اس بوڑھی عورت کے گھر پہ پہنچے، آواز دی، دستک دی، کہا، بوڑھی نے پوچھا کون؟ کہا میں عمر فاروق اعظم ابن خطاب ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا پوچھنا یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا کام کون کرتا ہے، تمہارے گھر کا یہ سارا کام انجام کون دیتا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا نام تو نہیں معلوم، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن کئی سال سے وہ مسلسل آتا ہے، سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ کئی بار اس سے نام پوچھا تو اس نے پلٹ کر یہی کہا کہ بوڑھی ماں یہ بتاؤ میرے کام میں کوئی کمی تو نہیں ہے، میرے کام میں کوئی نقص تو نہیں ہے، بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرا یہ عمل قبول فرما لے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اب میں تمہارے گھر کا کام کروں گا۔ تو بوڑھی کہنے لگی آپ رہنے دیں، مجھے وہی بندہ پسند ہے، مجھے وہی آدمی ٹھیک لگتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا آخر ماجرا کیا ہے، میرے میں کیا کمی ہے، میرے میں کون سا نقص ہے، میں بھی تو وہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو بوڑھی عورت نے پلٹ کر کہا نہیں، مجھے وہی بندہ پسند ہے۔ جب بار بار اصرار کرنے پر اس نے کہا وہی بندہ پسند ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آخر اس میں کون سی خوبی جو مجھ میں نہیں ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا جب آپ پوچھتے ہی ہیں تو بتا دیتی ہوں۔ کہنے لگی اس میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ آج وہ کئی سال سے ہمارے یہاں کام کر رہا ہے، لیکن آج تک نام نہیں بتایا، لیکن تم پہلے ہی دن آئے، اپنا بھی نام بتا دیے اور اپنے باپ کا بھی نام بتا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے آخر وہ بندہ کون ہے۔ تہجد کے وقت پہنچ گئے، رات کے اندھیرے میں جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ آنے کے بعد سارا کام کاج انجام دیتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے اور خود ہی فرمانے لگے کہ اگر اس دنیا میں کوئی ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، جو مجھ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا ہے، تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ درود پاک پڑھتا کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے حکمران تھے، پاسبانی کیا کرتے تھے، حکومت چلاتے تھے، ایک اہم ذمہ داری پر تھے، لیکن اس بوڑھی عورت کے گھر کا سارا کام کسی نوکر سے نہیں، کسی خادم سے نہیں، کسی غلام سے نہیں، بلکہ اپنے مبارک ہاتھ سے انجام دیا کرتے تھے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کے نیک عمل کا اظہار ہو، ان کے اس بھلائی کے کام کا چرچا ہو، لوگ واہ واہی کریں۔ یہ مقصد نہیں تھا، جبھی تو رات کی تاریکی میں جاتے تھے، رات کے اندھیرے میں جا کر کے اس بوڑھی عورت کا کام کر دیا کرتے تھے۔
اور اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عاجز مزاج انسان تھے، کتنے منکسر المزاج انسان تھے، کتنے سادہ مزاج انسان تھے۔ اور اس واقعے سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کتنا پیار کرتے تھے، اپنے آقا کی امت سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں سے بھی محبت فرماتے تھے، غریبوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ اور اس واقعے میں یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اسلاف میں نیکیوں میں، بھلائی میں، اچھے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا کتنا پیارا اور سچا جذبہ موجود تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں کی ان خصوصیات سے حصہ عطا فرمائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے۔ کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی، کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر دی، لیکن وہ لوگ کبھی کبھی ایسا انداز اپناتے ہیں، کبھی کبھی ایسی چیز اپناتے ہیں کہ ان کے اس عمل کا اظہار ہو جائے، ان کے اس عمل کا پرچار ہو جائے، سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہماری نیک نامی ہو جائے، ہماری بڑائی بیان ہو جائے۔ جبکہ اللہ والوں کو یہ شہرت بالکل پسند نہیں تھی، اللہ والوں کو یہ واہوائی بالکل پسند نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے نیک اعمال کو اور اپنی عبادت کو چھپایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ دعا یہ کرتے تھے، اے اللہ مجھے تو اپنے فضل و کرم سے خوب نواز دے، ہمیں خوب انعام سے مالا مال کر دے، لیکن اے میرے مالک مجھے لوگوں کے سامنے مشہور و معروف نہ کرنا، مجھے لوگوں میں مشہور نہ کرنا کہ لوگ مجھے پہچانے۔ انہی بزرگ کے بارے میں روایت منقول ہے کہ ایک رات وہ نماز پڑھتے ہوئے، رب کی عبادت کرتے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری تھا کہ کچھ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک روشن قندیل موجود ہے اور اس سے ایسی روشنی نکل رہی ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں۔ ایک نہایت ہی عجیب و غریب روشنی تھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ان بزرگ سے اس کرامت کا ذکر کیا، اس واقعے کو بتایا۔ یہ واقعہ سننا تھا کہ وہ بزرگ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ یا اللہ میری اعمال، میرے نیک اعمال لوگوں میں ظاہر کیوں ہو گئے؟ اور اتنا سننے کے بعد انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور عرض کرنے لگے، اے میرے رازدار پروردگار، اے میرے خالق و مالک، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نیک اعمال کا اظہار ہو، میرے نیک اعمال کے بارے میں لوگ جانیں۔ اے اللہ میرا نیک اعمال لوگوں میں ظاہر ہو چکا ہے، میرے اچھے اعمال لوگوں کو پتہ چل چکے ہیں، اے اللہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا اس کے بعد۔ اتنا کہتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے جب انہیں ہلا جلا کر دیکھا تو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو الحسن محمد بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بس چلے، اگر مجھ سے ہو سکے تو میں ایسی عبادت کروں، میں ایسی بندگی کروں کہ میرے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو، میرے کرامن کاتبین کو بھی خبر نہ ہو۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو الحسن
मोहम्मद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 20 साल तक रहा। उनकी खिदमत में 20 साल तक रहा, उनके साथ उठता बैठता रहा। लेकिन फरमाते हैं कि हज़रत अबुल हसन जुमतुल मुबारक में और फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा मैंने कभी उन्हें 2 रकात नफल पढ़ते नहीं देखा। मैंने 2 रकात इश्तरा नफल पढ़ते देखा ही नहीं। 20 साल का अरसा गुजर गया। हाँ, इतना ज़रूर देखता था कि वो फ़राइज़ व वाजिबात से जब फारिग हो जाते तो एक बर्तन में पानी लेते और अपने हुजरे में चले जाते, दरवाज़ा बंद कर लेते थे। और आज तक मुझे पता ना चला कि उस हुजरे में जाकर करते क्या हैं, उस रूम के अंदर करते क्या है वो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब उनके घर पहुंचा तो उनका छोटा सा मासूम सा बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था। मैंने सुना कि उनकी वालिदा उस बच्चे को चुप करा रही हैं, बच्चे की माँ बच्चे को खामोश करा रही हैं, लेकिन बच्चा इस कदर रो रहा था कि मैंने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, बच्चे को कोई तकलीफ है क्या, बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। उन्होंने कहा ना कोई तकलीफ है ना कोई दिक्कत है, बस मामला ये है कि इनके वालिद इनके अब्बा जान इस कमरे के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और तिलावत करते इतना ज़ारो कतार से रोते हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर ये बच्चा भी रोने लग जाता है। उस दिन मुझे पता चला कि हज़रत अबुल हसन मोहम्मद बिन असलम ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह उस रूम के अंदर जाकर कुरान की तिलावत करते थे, रोते थे। शेख अबू अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अबुल हसन अपने नेक आमाल को इतना छुपाते थे, इतना लोगों से पोशीदा रखने की कोशिश करते थे कि जब बाहर आना होता था तो अपने चेहरे को धो लिया करते थे, आंखों में सुरमा लगा लिया करते थे, ताकि लोगों को मेरे चेहरे से और आंख से पता ना चले कि बंदा कमरे के अंदर रो रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे असलाफ अपने नेक आमाल को छुपाया करते थे, अपने नेक आमाल को पोशीदा रखा करते थे और लोगों के सामने नेक आमाल जाहिर करने से बचते थे। और ये नेक आमाल छुपाने का फायदा क्या है? लोग तो नेक आमाल जाहिर करते हैं, अपनी इबादतों का छेड़ कर बताते हैं। कोई बहाना मिल जाए बता दें, कोई सूरत मिल जाए हम बता दें कि रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, कोई जरिया मिल जाए तो हम अपने नेक आमाल का जिक्र कर दें। हज करने जाते हैं, हाजी कहलाने में फख्र महसूस करते हैं और हाजी का टाइटल इतना पसंद है, होना चाहिए। लेकिन अगर ये नियत हो कि मेरे नाम के साथ हर जगह हाजी होना चाहिए तो ये अमल इंसान के लिए हिलाकत का सबब है। बुजुर्गों ने अपने आमाल छुपाने की बेहद कोशिश की है, क्योंकि नेक आमाल जाहिर करने से बसा औकात नेक आमाल का सवाब कम हो जाता है। फरमाते हैं कभी कभी नेक आमाल जाहिर करने से इंसान के नेक आमाल बर्बाद भी हो जाते हैं। फरमाते हैं कभी कभी नेक आमाल जाहिर करने से इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जिससे भी हो सके वो अपने आमाल को छुपा सकता है तो वो ऐसा ही करे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जिक्र, वो बंदगी जिसे उसके निगहबान फरिश्ते भी ना सुन सकें, उस जिक्र से जिसे वो सुन सकते हैं उससे 70 गुना दर्जा ज्यादा फजीलत रखती है। और इंसान के अंदर जो भी खूबियां हैं, इंसान के अंदर
جو بھی اچھائیاں ہیں، انسان کو اگر کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک کا شکر بجا لائے کہ اس نے ہمیں یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اور اس کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہونی چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کہ میرا یہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور عمل کے قبول ہونے نہ ہونے کا جو علم ہے وہ اللہ کو ہے، ہمیں ہے نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نیک عمل رب کی بارگاہ میں قبول کیا گیا یا نہیں کیا گیا، تو اس نیک عمل کا ذکر کرنا لوگوں کے سامنے ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ عمل قبول کرنا رب کا کام ہے، اور جزا دینا بھی پروردگار عالم کا کام ہے، اور اسے پتہ ہے بندے نے جو کیا ہے، لہذا اپنے منہ سے، اپنی زبان سے اپنی بڑائی نہ بیان کرو، اپنی ستھرائی نہ بیان کرو، اپنی پاکیزگی نہ بیان کرو۔ رب فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اے لوگو تم اپنے آپ کی ستھرائی نہ بیان کرو، تم اپنے آپ کی پاکیزگی نہ بیان کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کون پرہیزگار ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کون بندہ تہجد گزار ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون بندہ نیکوکار ہے۔ جب اللہ کو معلوم ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے سامنے اپنی نیکیوں کے ڈنگ ہانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ موقع تلاش کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہ ہم اپنے نیک اعمال کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے نیک اعمال کو لوگوں کے سامنے ذکر کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نیک اعمال چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کہا گیا چھپایا جائے؟ حدیث پاک میں ہے جو بندہ چھپ کر کے صدقہ دیتا ہے، جو بندہ لوگوں سے چھپ کر کے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، ایسا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ نیک اعمال چھپانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کا نیک اعمال ضائع نہ ہونے پائے، آپ کے نیک اعمال برباد نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ نفس اور شیطان جو یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نفس اور شیطان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نیک اعمال کرنے نہیں دیتا، بندے کو بھلائی کا کام کرنے نہیں دیتا، اور اگر بندہ ہمت جٹا کر کے، حوصلہ بنا کر کے نیک اعمال کر لیتا ہے تو شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، شیطان پیچھے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ وہ دوسرا پیترا اپناتا ہے، وہ دوسرا طریقہ اپناتا ہے کہ اس نے نیکیاں اکٹھا تو کر لی ہیں، اس نے ثواب کا ذخیرہ جمع تو کر لیا ہے، لیکن اس کے اعمال کو برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ نفس اور شیطان انسان کے اندر یہ خواہش پیدا کرتے ہیں، نفس اور شیطان انسان کو ابھارتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں کہ تم اپنے نیکیوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کرو، تم اپنے نیکیوں کا پرچار لوگوں کے سامنے کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایسے نیک عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے جیسے اس نے تنہائی میں کیا ہو، اور اس نیک عمل پر اسے 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب اس کے دل میں جب خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے نیک اعمال کا اظہار کرے، اپنے نیک اعمال کا پرچار کرے، اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے اس نیک عمل کو اعلانیہ عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور 70 گنا کا جو ثواب تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے۔
پھر شیطان اس کے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے کہ تم اپنے اعمال کو اور ظاہر کرو، تم اپنے نیک اعمال کو اور بتاؤ، لوگوں میں واہوائی ہوگی، لوگوں میں آپ کی ناموری ہوگی۔ پھر دوبارہ جب بندہ بیان کرتا اپنے نیک اعمال کو تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے نیک اعمال کو نیکیوں کے لسٹ سے کاٹ کر ریاکاری میں لکھ دیا جاتا ہے، دکھاوے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب عذاب میں بدل دیا جاتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے خوف سے لرزنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ بندہ جب روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر پر بھی تیل لگائے، اپنی داڑھی پر بھی تیل لگائے، اور اپنے لبوں پر بھی پھیر لیا کرے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ روزے دار ہے۔ اور فرمایا جب تم صدقہ دو داہنے ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور فرمایا جب تم نماز نفل پڑھو، فرض پڑھنا مسجد میں ضروری ہے، ایسا نہیں کہ فرض مسجد لوگوں سے چھپنے کے لیے ہم گھر میں پڑھیں، تب تو بندہ گنہگار ہو جائے گا۔ نفلی عبادت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ بندے کو چاہیے کہ دروازے پہ پردہ ڈال لے۔ اب ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر، آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر، اب بندے کو اپنے آپ میں جائزہ لینا چاہیے، بندے کو اپنے آپ میں جھانکنا چاہیے، کہیں کوئی عمل ایسا تو نہیں ہمارا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ریاکاری کے بارے میں ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ ایک شرک اکبر ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ اس کو معافی نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹا شرک ہے کہ گئے تھے عبادت اللہ کی کرنے، گئے تھے بندگی اللہ کی کرنے، لیکن لوگوں کا خیال دل میں آ گیا، لوگوں کی چاہت دل میں آ گئی کہ لوگ میرے اس عمل سے باخبر ہو جائیں، تو یہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جس طریقے سے نیکیاں چھپانا ضروری ہے، نیکیاں چھپانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اسی طریقے سے گناہ چھپانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بس یہ آخری واقعہ بیان کر کے میں حدیث پاک بیان کر کے اپنا بیان ختم کر دوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہر امتی کو معاف کر دیا جائے گا، میرے ہر امتی کو بخش دیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعلان کرتے ہیں، انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ اب اس میں بسا اوقات نیک لوگ پھنس جاتے ہیں، جیسے ان کی نماز چھوٹ گئی، آ کے بتاتے ہیں مولانا صاحب آج میری فجر کی نماز رہ گئی، یہ بھی اسی ضمن میں ہے، آج فلاں جگہ گئے ظہر چھوٹ گئی، آج فلاں جگہ گئے بڑی مصروفیت تھی، یہ عمل رہ گیا میرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر امتی کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو اپنے گناہوں کا اعلان کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھپاتے نہیں، انہیں نہیں معاف کیا جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ رات میں کوئی گناہ کرتا ہے، بندہ رات میں رب کی نافرمانی کرتا ہے، بندہ رات میں رب کی حکم کی عدولی کرتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ بندہ صبح اٹھتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے فلاں جو گزری رات ہے، جو گزشتہ رات ہے، میں نے یہ فلم دیکھی ہے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں نے یہ بے حیائی کے کام انجام دیے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے بندے کے اس گناہ پہ پردہ تو ڈال دیا تھا، لیکن یہ ابن آدم صبح اٹھ کر اس پردے کو چاک کر دیتا ہے، اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، یہ گنہگار تو ہوتے ہی ہیں، اور ساتھ ساتھ
یہ جرأت اور بے باکی ہے، یہ ڈھٹائی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ اور حدیث پاک کی روشنی میں ہر گنہگار کو تو معاف کیا جائے گا، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، جو برسرعام گناہ کرتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں انہیں نہیں معاف کیا جائے گا۔ تو اے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، آج ہمیں نیکیاں بھی چھپانا ہے، اور اگر گناہ ہو گئے تو اس کا اعلان نہیں کرنا ہے۔